अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम। आज मैं वीडियो नंबर 17 का बकिया खुलासा पेश करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी ये वीडियो देखने से पहले वीडियो नंबर 17 का भी मुलाहिजा फरमा लें, जो मेरे यानी कि कमेंट में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। कमेंट में ही आप जाएंगे, इस वीडियो के कमेंट में, तो आपको वीडियो नंबर 17 का लिंक मिल जाएगा। आप उधर से वीडियो नंबर 17 भी देख सकते हैं और आप मेरे इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये मेरे वीडियो नंबर 17 का बकिया आगे का खुलासा है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज मैं आपको वीडियो नंबर 17 के बकिया खुलासे के आगे का मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा वीडियो नंबर 17 में आखिर में कि भाई जो 2 नंबर उलमा होते हैं तो उनको उनका यानी कि वो जो फिरौन की फ़ौज की हिमायत करते हैं, फिरौन की पुलिस की हिमायत करते हैं कि अगर फिरौन की फ़ौज, फिरौन की पुलिस अगर आम शहरियों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बच्चों को, औरतों को, कितने लोगों को मारती है, जुल्म करती है, हर तरह से तकलीफ देती है, वहाँ पर 2 नंबर उलमा चुप हो जाते हैं। और बाद में अगर यानी कि ऐसी बात होती है कि भाई 2 नंबर उलमा चुप हैं, तो ये 2 नंबर उलमा इस तरीके से भी चालाकी खेलते हैं कि भाई ये हिमायत करेंगे, यानी 2 नंबर उलमा ऐसे होते हैं जो हिमायत करेंगे तो वो वक्त के फिरौन की हिमायत करेंगे, उसकी फ़ौज की हिमायत करेंगे, उसकी पुलिस की हिमायत करेंगे, और अगर हिमायत नहीं करेंगे तो फिर हक की भी हिमायत नहीं करेंगे। यानी कि अगर एक की हिमायत करेंगे तो बातिल का हिमायत करेंगे, हक का हिमायत नहीं करेंगे। एक का हिमायत करेंगे तो बातिल का हिमायत करेंगे, और ये खिलाफ है, यानी कि शरीयत के खिलाफ है बातिल की हिमायत करना। अगर एक तरफ हिमायत करें और अगर दोनों तरफ हिमायत करें तो ये भी शरीयत के खिलाफ है, दोनों तरफ भी हिमायत नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई होशियार हो, समझदार यानी कि चालाक हो, और वो अगर एक तरफा नहीं करते, दोनों तरफा हिमायत करते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि हक और बातिल दोनों एक साथ नहीं मिलकर चल सकते। इंसान को चाहिए कि हक का साथ दे, बातिल का साथ नहीं दे। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ वो हक यानी कि बातिल का साथ दे रहा है, और ऐसा भी ना हो कि वो हक और बातिल दोनों का साथ दे रहा है। सिर्फ हक का साथ देना चाहिए, और हक का साथ वही दे सकते हैं कि जो हकीकत में शरीफ हों, ईमानदार हों, अच्छे हों, मुखलिस हों, है ना। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 नंबर उलमा की बिल्कुल भी पैरवी नहीं किया करें। ये मसलहत से चलते हैं और दीन में मसलहत ये नहीं चलता, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। और इसको मैं ये भी कहूँगा, बेहतर का तो मतलब ये होता है कि जहाँ पे इंसान यानी कि मजबूर होता है, जान का मसला होता है, वहाँ पे इंसान एक बेहतर की बात रखता है, वरना ये जायज़ ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी, यानी कि ये हराम है। अगर हक और बातिल को दोनों एक साथ लेकर चले तो ये बिल्कुल हराम है। और बेहतर का जो फैसला है, ये तो आम जो 2 नंबर उलमा ये तो कर ही नहीं सकते कि बेहतर फैसला क्या है। बेहतर फैसला तो सिर्फ वही कर सकते हैं जिनका अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिनको खास शऊर अता फरमाया है, जिनसे गलती नहीं हो सकती, गुनाह हो ही नहीं सकता, वो फैसला कर सकते हैं कि बेहतर क्या है और बेहतर क्या नहीं है। 2 नंबर उलमा तो बेहतर का फैसला कर ही नहीं सकते, है ना। ये सिर्फ वही करेंगे 2 नंबर उलमा, यानी कि जो होते हैं ना, जो हकीकी उलमा क्या होते हैं, हकीकी उलमा वो होते हैं कि जो बाअमल हों और वो उधर से आलिम बने हों कि जो नबी के वारिस हों, यानी कि आलिम बनाने वाला भी नबी का वारिस हो और बनने वाला भी फिर नबी का वारिस बन सकता है, यानी कि आलिम बन सकता है। बाअमल हो, शरीयत का बिल्कुल पाबंद हो, आधा भी नहीं थोड़ा भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पाबंद हो, हक पर कायम हो, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि
नाज़रीन ये समझ लें कि जो बातिल का साथ देते हैं, जो 2 नंबर उलमा होते हैं ना, उनसे 2 नंबर उलमा मरदूद उलमा बोलते हैं, जो बातिल का साथ देते हैं, यानी कि वो हकीकत में उलमा होते ही नहीं है। जो बातिल का साथ देते हैं उनकी आपने ताबेदारी नहीं करनी है, और जो हक और बातिल, यानी कि ये तो एक वो है ना, चालाकी है ना कि भाई दोनों को साथ देकर चलेंगे, तो इनका भी साथ नहीं दें। ये दोनों एक ही है, ये समझो अलग अलग, एक चालाकी की अलग अलग किस्में हैं बस। एक होता है बातिल का साथ देना, वो खुलकर बातिल का साथ देता है, और जो हक और बातिल दोनों को साथ लेकर चलता है वो चालाकी से काम लेता है। बस ये फर्क है कि जो बातिल का और हक दोनों को मिलाकर लेकर चलता है तो वो चालाकी से काम लेता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन सिर्फ हक को देखें, ये बात समझ लें कि एक तरफ हकीकी आलिम हो, एक तरफ हकीकी आलिम हो, और एक तरफ शरीफ इंसान हो, शरीफ बंदा हो, अच्छा इंसान हो, है ना। तो इन दोनों में अगर फजीलत देखा जाए ना, अहमियत, तो मैं आपसे कहूँ कि हकीकी आलिम हो, हकीकी आलिम है एक तरफ, और एक तरफ हकीकी शरीफ है। तो इल्म के मामले में तो आलिम का अहमियत ज़्यादा है ना। लेकिन अगर ज़ाती मामला आ जाए ना, ज़ाती मामला, तो उसमें शरीफ की अहमियत ज़्यादा है ना। शरीफ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। शरीफ नाम तो एक शरीफ होता है, छोटी सी मामूली सी यानी कि बात लगती होगी कि वो शरीफ है, लेकिन हकीकत में यह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शरीफ का मुकाबला एक बहुत शरीफ इंसान हो और एक तरफ, और दूसरी तरफ अल्लाह जल्ल जलालहू का वली हो, उसको वली का बाकायदा खिताब मिला गया हो, भले वो नबी की ज़ात से मिला हो या किसी वली की ज़ात से मिला हो, या अल्लाह जल्ल जलालहू ने वली बना लिया हो, है ना। अगर एक तरफ बहुत शरीफ इंसान हो मगर वो वली ना हुआ हो, यानी वली नहीं हो, और दूसरी तरफ वली की ज़ात हो, मुस्तनद वली, मगर वो शरीफ ना हो, है ना, इबादत हो, सब चीज़ उसके वली वाले का हो, मगर वो शरीफ ना हो, तो मैं आपसे ये बात कहूँ कि फिर इन दोनों के मवासना अगर किया जाएगा ना, तो शरीफ की अहमियत ज़्यादा है। क्यों शरीफ की अहमियत ऐसे ज़्यादा है? क्योंकि आमाल से कोई बड़ा दर्जा नहीं बन जाता, है ना। अगर कोई नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, वो अपनी ज़ात के लिए करता है ना, तो वो ये नहीं ठहरा सकता कि भाई मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ या मैं इतनी इबादत करता हूँ तो मैं ज़्यादा अफजल हूँ, ज़्यादा बेहतर हूँ, या फलाना इंसान वो अच्छा यानी कि मेरी तरह इबादत नहीं करता है तो वो मुझसे बेहतर नहीं है, मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह जल्ल जलालहू, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं सजदे करता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, मैं हाफिज़ हूँ, मैं कारी हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, तो वो इस वजह से अपने आप को बड़ा दर्जा नहीं ठहरा सकता है। वह दूसरी तरफ शरीफ का मुकाबला है, शरीफ के मुकाबले में नहीं आ सकते हैं, है ना। बदमाश के मुकाबले में आ सकते हैं, बदमाश तो बदमाश है ना, बदमाश भले कोई भी हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, आलिम हो, है ना, कोई मुफ्ती हो, बदमाश तो बदमाश है ना। वही मैंने आपको बोला ना, एक तरफ बाअमल उलमा हो और बेअमल उलमा, दोनों में फ़र्क है ना। तो बाअमल जो उलमा होते हैं, हकीकत में जो आलिम होते हैं ना, वो शरीफ भी होते हैं, है ना। हकीकत के जो आलिम होते हैं वो शरीफ भी होते हैं। अगर वो शरीफ नहीं हो तो फिर दूसरी तरफ शरीफ इंसान है, वो सिर्फ शरीफ है, आलिम नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है, लेकिन वो सिर्फ शरीफ है ना, तो उसकी अहमियत ज़्यादा है, उसका दर्जा ज़्यादा है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, उसकी फजीलत ज़्यादा है ना। तो इल्म वाले की अहमियत होती है, लेकिन वो बाअमल आलिम हो। बेअमल आलिम की यानी जो मरदूद आलिम होते हैं, 2 नंबर आलिम होते हैं, उनकी कोई फजीलत नहीं होती है ना, उनकी कोई फजीलत नहीं होती है। अल्लाह जल्ल जलालहू का वली हो तो उसका भी शरीफ होना ज़रूरी है,
اگر وہ شریف نہیں ہوگا وہ ولی بھی نہیں ہے نا. یہ بھی آپ سمجھ لیں. شریف ہونا آپ کو شاید ایسا لگتا ہو کہ کوئی چھوٹی چیز ہوگا. شریف ہونا چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ولی سے بھی بڑھ کر ہے. اگر ولی میں شرافت نہ ہو، اچھائی، شرافت والی اچھائی نہ ہو تو وہ ولی بھی نہیں ہے. کیسے وہ ولی بن سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ولی ٹھہرانے سے تو ولی نہیں بنتا نا، ہے نا. وہ مومن بھی نہیں ہے. جو شریف نہ ہو وہ مومن نہیں ہے نا. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے ایمان پختہ ہو، لیکن پختہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ جل جلالہ چاہے گا. شریف کا ایمان پختہ ہوتا ہے، بدماش کا اور لپھنگے لوگوں کا پختہ نہیں ہوتا. تو بولنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک طرف حقیقی عالم ہو مگر وہ ہر طریقے سے اس کے پاس علم ہو لیکن وہ شریف نہ ہو، اور دوسری طرف صرف شریف ہو، تو شریف کا درجہ زیادہ بڑا ہے. عالم تو تبھی ہوگا نا جب عالم کو کہا جاتا ہے کہ بھئی انبیاء کے وارث ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے پاس صرف کچھ معلومات ہو، علم ہو تو پھر وہ انبیاء کا وارث بن جائے گا. یہ تو اس دور میں یعنی کہ 14ویں صدی میں کچھ ملاؤں نے، مولویوں نے یہ ایک فتویٰ ایک بنایا ہوا ہے کہ کسی کے پاس اتنی حدیثیں ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں کہ بھئی کون سی بات حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ عالم بن جاتا ہے اگر اس کو ایسی بات پتا ہو. یہ تو ایسا ہے. حقیقت میں عالم وہ نہیں ہوتا، یہ دنیاوی عالم کہلاتے ہیں، یعنی کہ 2 نمبر علماء کہلاتے ہیں، ہے نا. 2 نمبر علماء کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف سے بنائے گئے عالم ہیں، اداروں کی طرف سے بنائے گئے عالم ہیں، پروفیسر کی طرف سے بنائے گئے عالم ہیں، حکومتوں کی طرف سے بنائے گئے عالم ہیں. حقیقت میں جو عالم ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ شریف بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور آٹومیٹک ان میں علم ہوتا ہے نا. علم تو آٹومیٹک ہوتا ہے. علم تو اللہ جل جلالہ دیتا ہے. دل میں نور اللہ جل جلالہ دیتا ہے، سینے میں نور اللہ جل جلالہ دیتا ہے. انسان شریف ہوگا، مخلص ہوگا، ایماندار ہوگا، اللہ جل جلالہ سے محبت کرنے والا ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا، اہل بیت سے، فرشتوں سے محبت کرنے والا ہوگا، حق پر قائم رہنے والا ہوگا. علم تو خود بخود ملتا ہے. تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ اگر چند علم کی بات یاد کر لینے سے یا کتابیں پڑھ لینے سے کوئی نبی کا وارث نہیں بن سکتا. یہ بات آپ سمجھ لیں. اگر نبی کا وارث بننا اتنا آسان ہوتا تو پھر لوگ اتنی محنتیں کرنا، عبادتیں کرنا چھوڑ دیتے، ہے نا. وہ بس چند کتابیں پڑھتے اور وہ یاد رکھتے کہ کون سی بات کہاں لکھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھتے، وہ نبی کے وارث بن جاتے. نبی کے وارث کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے، ہے نا. تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کا وارث ایسی چیزوں سے نہیں بنا جاتا جس کا طریقہ کار عام لوگ مقرر کریں، یعنی کہ طریقہ کار عام لوگ مقرر کریں، دنیا کے پروفیسر مقرر کریں، دنیا کے 2 نمبر علماء مقرر کریں کہ آپ یہ چیز پڑھو گے تو آپ نبی کے وارث بن جاؤ گے. ہاں اگر نبی ایسا خود کہہ دے کہ جو یہ پڑھے گا وہ میرا وارث کہلائے گا، وہ الگ بات ہو جائے گی. نبی کہے گا وہ الگ بات ہو جائے گی. اگر 2 نمبر علماء کہیں گے کہ یہ چیز پڑھیں گے تو وہ وارث یعنی نبی کا وارث بن جائے گا، وہ عالم بن جائے گا، تو اس کے کہنے پہ نہیں ہوتا. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، یعنی کہنے والے کی اپنی پوزیشن کیا ہے، اس کے اپنے اعمال کیا ہیں، اس کی اپنی شخصیت کیا ہے. کہنے والے کی فضیلت ہوتی ہے، تو جو اس کے مطابق پورا اترتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے نا. اگر مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ ایسے فضیلت پر آ جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس چیز کا منع فرمایا ہے وہ اس چیز پر بھی قائم رہتا ہے تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا. کیونکہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے تو انہوں نے اپنی ذات، اپنی شخصیت سے فرمایا ہے، تو پھر کہنے والا جو اس میں پورا اترے گا وہ ویسا ہو جائے گا. کیونکہ وہ ایسا اس لیے ہو جائے گا کیونکہ کہنے والے کی اپنی فضیلت ہے کہ کہنے والا کون ہے. لیکن یہاں پہ 2 نمبر علماء یہ
یہ مقرر کر رہے، یہ طے کر رہے کہ بھئی کون کیا پڑھے گا تو وہ نبی کا وارث بن جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 نمبر علماء کی پیروی نہیں کیا کریں، ہمیشہ حق پر قائم رہیں، ہے نا۔ آپ سے نہ کوئی ولی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی علماء مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ انسان حق پر قائم رہے تو جو بھی ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، فاضل ہوں گے، پیر ہوں گے، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں۔ تو وہ آپ کے خلاف کیسے قدم اٹھا سکتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو برا کیسے ٹھہرا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا درجہ ایسا ہے تو ہم ایسا یعنی کہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ نبی غلط فیصلہ نبی بھی نہیں کر سکتا، نہ صحابی کر سکتا ہے، تو اس دور کے 2 نمبر علماء کیسے غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو میرا بولنے کا مطلب ہے عام لوگ، شریف لوگ حق پر قائم رہیں، شریف لوگوں کے خلاف 2 نمبر علماء کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتے، اور حقیقی جو عالم ہوگا وہ تو فتویٰ جاری نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں بول کس کے بارے میں رہا ہوں، میں کس کے بارے میں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دو۔ تو جو حقیقی عالم ہوتے ہیں وہ ان کے کہنے میں اتنی فضیلت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو وہ اس میں پکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر کہیں گے کیوں؟ اپنا درجہ سمجھ کے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی ہمارا درجہ ایسا ہے تو ہم کہہ دیں گے۔ شریف کے اوپر کوئی غلط فتویٰ نہیں لگا سکتا، شریف کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حق پر قائم رہیں، ہے نا۔ آپ کا مقابلہ کوئی عالم نہیں کر سکتا، کوئی پیر نہیں کر سکتا، کوئی سید بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی یعنی کہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا مفتی وغیرہ، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ یہ ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ خود حق کے خلاف ہیں یا آپ ناحق پر ہیں، آپ کی اپنی غلطی، آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، آپ اپنے آپ کو درست کریں، ہے نا۔ مخلصی سے کام لیں، مخلصی پر قائم رہیں، یہ چیز اہم ہوتا ہے نا۔ ولی جو ہوتا ہے وہ ولی سے نکل سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر کہنا مانا جائے گا، یا کوئی عالم کسی کے عالم لیول ہے تو آپ اس کا ہر کہنا مانیں گے، ہے نا۔ آپ حق پر قائم رہیں، حق کے خلاف نہیں جائیں۔ اگر آپ حق کے خلاف جائیں گے تو پھر اس کی پکڑ ہے، اس کا سوال ہوگا، حق کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف حق ہو اور ایک طرف عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، پیر ہو، سید ہو، جس نے اپنا جو بھی لیبل لگایا ہو، ہے نا، کچھ بھی ہو، ہے نا، یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، کچھ بھی ہو، اور ایک طرف حق ہو، آپ حق پر قائم رہیں، ہے نا۔ وہ سارے ایک طرف ہو جائیں گے تب بھی وہ حق کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ان دوسروں پر بھی لازم ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں۔ تو جب وہ خود حق پر قائم نہیں رہیں گے تو وہ آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو حق پر قائم ہوں گے، آپ کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں، ہے نا۔ کسی کی طرفداری ایسا نہیں کریں کہ اس کا لیبل دیکھ کر، اس کے قوم دیکھ کر، رنگ روپ زبان دیکھ کر، مذہب دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا کریں۔ حق دیکھیں، حق پر قائم رہیں، انصاف کے خلاف نہیں جائیں، ہے نا۔ یہ ایسی چیز ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ سے سوال کر لیا جائے، کوئی بھی آپ سے سوال کر لے کہ بھئی آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، مثال کے طور پہ اللہ جل جلالہ آخرت میں آپ سے سوال کر دے کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، تو آپ جواب دے سکیں کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ آپ یہ تو نہیں بولیں گے نا، یعنی آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ بھئی وہ اس قوم کا تھا، یا اس کا یہ رنگ تھا، یا وہ کمزور تھا، یا وہ طاقتور تھا،
وہ معذور تھا، ہیں، اس کی زبان ایسی تھی، وہ اس کو بولنا نہیں آتا تھا، وہ تتلا تھا، یہ چیزیں تو آپ، یہ چیزیں کو تو کوئی اہمیت نہیں، آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ بھئی اس وجہ سے کیا، کیونکہ بھئی اس میں تو بھئی سزا ہوگی۔ اگر آپ یہ وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بول دیں گے تو انسان میں خود بھی عیب ہوتا ہے نا، انسان کیا ہے، خود کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ہوں، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف آپ کو حق بات بتاتا ہوں، ہے نا، صرف میں آپ کو حق کہہ سکتا ہوں، باقی میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے نا، میں خود میں انسان ہوں، میرے کو بھوک لگتی ہے میں کھانا کھاتا ہوں، پیاس لگتی ہے میں پانی پیتا ہوں، نیند آتا ہے تو میں سو جاتا ہوں، ہے نا، میں بھی بالکل عام لوگوں کی طرح ہوں، ہے نا، لیکن بس یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر قائم ہوں، ہے نا، اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ حق پر قائم رہیں، ہے نا، غلط کا ساتھ نہیں دیں۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ برائی سے بچیں اور جو وقت کا فرعون ہے اس کی تابعداری نہیں کریں، ہے نا، اس کی عزت نہیں کریں، ہے نا، یہ سارے یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس کے لیبل ہوں گے، کسی اور کے لیبل ہوں گے، جو اس کی طرفداری میں علماء ہوں گے، جو اس کی طرفداری میں علماء نہیں ہے لیکن وہ حق کے خلاف ہیں، آپ ان کا بھی کہنا نہیں مانیں، آپ کے پاس اپنا دماغ ہے، اپنا دل ہے، آپ اپنے دل سے فیصلہ کریں، اپنے دماغ سے فیصلہ کریں، مخلصی سے فیصلہ کریں، ہے نا، اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے، آپ کسی مخلص انسان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ایمان والوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہے نا، اچھے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے لیبل عالم ہو آپ اس سے پوچھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ 14ویں صدی ہے، 14ویں صدی میں یہ ضروری نہیں ہوتا، ہے نا، کیونکہ 14ویں صدی میں یہ آثار قیامت ہے، یعنی کہ نبی نے آخری زمانے میں 14ویں صدی کے لیے ایسا فرمایا ہے کہ 14ویں صدی کے علماء ایسا ہوں گے، ہے نا، بدتر ہوں گے، بے عمل ہوں گے، گندے ہوں گے، ہے نا، فساد ہوگا، اور یہ فساد کے جڑ ہوں گے 2 نمبر علماء، مردود علماء، ہے نا، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے نا، یہ نبی نے فرمایا ہے نا، اور جو اچھے علماء ہوں گے وہ قتل ہو جائیں گے اچھے علماء 14ویں صدی میں، جو باعمل ہوں گے، حقیقت میں عالم ہوں گے، وہ قتل ہو جائیں گے، اور یعنی کہ جو حق کا ساتھ دے گا نا، جو حق کا ساتھ دے گا کھل کر، وہ قتل ہو جائے گا، باقی یہ ہے کہ سارے جو حقیقت کے عالم ہوں گے وہ چپ ہو جائیں گے، وہی ہے جو حق کا ساتھ دیتے تھے عرصے پہلے، سالوں پہلے جو حق کا ساتھ دیتے تھے وہ علماء قتل ہو چکے ہیں، ہے نا، وہ علماء قتل ہو چکے ہیں، ایمان والے علماء دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو ایمان والے ہیں، حق کے علماء ہیں، حقیقت میں وہ چپ ہیں، بالکل چپ، منہ بند، کیونکہ 14ویں صدی ہے، جو منہ کھولے گا وہ مارا جائے گا، اور جو بے عمل علماء ہوتے ہیں، بدتر علماء ہوتے ہیں، وہ منہ کھولتے ہیں، 14ویں صدی میں منہ کھولتے ہیں، لیکن وہ حق کے لیے نہیں کھولتے، وہ حق کے خلاف منہ کھولتے ہیں، یعنی کہ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی مارتا بھی نہیں ہے، کیونکہ 14ویں صدی ہے، یہ 14ویں صدی میں ان کی سپورٹ ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے حکومتیں جو ہوتے ہیں نا، ادارے والے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، عزت جو ہوتی ہے نا، یہ 2 نمبر علماء کی ہوتی ہے، لیکن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے کہ 2 نمبر علماء پھر بدنام ہوں گے، گندے ہیں نا، گندے ہوں گے، بدنام ہوں گے، یعنی کہ یہ پورے معاشرے کی جڑ خراب کرتے ہیں، ہے نا، علماء کی فضیلت تو ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن نبی نے جو بدتر علماء ہوتے ہیں نا، گندے علماء، ان کا بھی نشانی فرما دیا، یعنی یہ 14ویں صدی کے علماء ہوں گے، 14ویں صدی سے پہلے نہیں،
ہے نا، جو 14ویں صدی سے پہلے کے علماء تھے وہ تو بھائی جو علماء ہوں گے وہ تو حقیقی علماء ہوں گے نا. تو 14ویں صدی میں اس لیے بدتر علماء ہوتے ہیں، گندے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے عیاشی کا فکر ہوتا ہے. یہ جو اداروں میں یہ علماء بنانا شروع کیا دنیا میں، جو حکومت علماء بناتے ہیں، یہ 14ویں صدی میں علماء بناتے ہیں. اب دیکھو کوئی جاتا ہے اسکول میں یا کالج میں، بورڈ آفس میں، کہتے ہیں کہ ان کا پیپر دیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، کہ ان کے پاس وزیروں کے سرپرستی ہوتے ہیں، ان کے سائن لگتے ہیں، وہ عالم بن جاتا ہے. پروفیسر ہوتے ہیں وہ عالم بن جاتے ہیں. تو اب یہ ایسے کسی بھی مدارس میں جاتے ہیں عالم بن جاتے ہیں. مدارس کا استاد کون ہوتا ہے؟ وہ بھی کوئی عالم نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتا، شریف نہیں ہوتا، ایماندار نہیں ہوتا، مخلص نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو عالم بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ 14ویں صدی کے علماء ہیں. 14ویں صدی کے علماء کے لیے، یعنی کہ 14ویں صدی کے علماء کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے. جب آثار قیامت فرمایا جا رہا تھا نا کہ آثار قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جسے پیشن گوئی بولتے ہیں، کہ بھئی جیسے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زلزلے ہوں گے، اور یعنی کہ قتل و غارت ہوں گے، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، ہے نا، یتیم مسکینوں کا خیال نہیں ہوگا، انسانیت ختم ہو جائے گی، ہے نا. پھر کیا بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، مختلف ممالکوں میں جنگیں ہوں گی، سعودی عرب پر قبضہ ہو جائے گا، اور بہت سارے یعنی کہ آثار قیامت ہے. اچھے لوگ چپ ہو جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ چپ ہو جائیں گے، جو منہ کھولیں گے وہ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ہے نا. تو یہ سب آثار قیامت ہے. یعنی کہ یہ آثار قیامت کا مطلب ہے یہ نبی کی کہی ہوئی پیشن گوئی ہے نا. نبی کی کہا ہوا پیشن گوئی ہے کہ جو اچھے علماء ہوں گے 14ویں صدی کے، یعنی کہ پورے اچھے علماء نہیں، یعنی کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک نہیں، صرف 14ویں صدی کے علماء کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. 14ویں صدی میں جو بھی اچھے علماء ہوں گے تو وہ حق بات کہیں گے، کھل کر حق بات کہیں گے، تو وہ قتل ہو جائیں گے. یہ نبی نے فرمایا، اور وہ قتل ہو چکے ہیں، یہ سالوں پہلے کی بات ہے. جو علماء حق بات بولتے تھے تو ان کو آ کے مسجد میں ممبر پہ بھی وہ ہوتے تھے نا، تو ان کو ممبر پہ بھی گولی مار کے گرا دیتے تھے. تو وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. اور نبی نے یہ بھی پیشن گوئی فرمایا تھا کہ باقی جو حق والے علماء ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ چپ ہو جائیں گے. وہ چپ ہیں، وہ 14ویں صدی ہے، کیوں منہ کھولیں گے؟ دنیا کیا ان کا کہنا مانتی ہے؟ نہیں مانتی دنیا. تو وہ پھر دنیا کو کیوں بولیں گے کہ تم حق پر قائم رہو، یہ کرو، ظلم کے معاملے میں کیوں بولیں گے؟ جب دنیا ان کا کہنا نہیں مانتی، ان کو اہمیت نہیں دیتی. اس 14ویں صدی میں لوگ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ سیاست کو اہمیت دیتے ہیں، تحریکوں کو اہمیت دیتے ہیں، بدماشیوں کو اہمیت دیتے ہیں، پولیس، رینجر، آرمی کو اہمیت دیتے ہیں، وزیروں کو اہمیت دیتے ہیں. جب ان کو اہمیت دیں گے تو ایمان والے جو ہوں گے وہ کیا، وہ بیچ میں تھوڑی آئیں گے، وہ تو سائڈ میں ہو جائیں گے. باعمل علماء سائڈ میں ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق صرف اللہ جل جلالہ سے ہے، وہ صرف حق بات بولنے والے ہیں. لیکن جب حق بات کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی، جب دوسرے لوگ جو ہیں وہ اہمیت ہی اس کو دے رہے ہیں، وزیروں کو دے رہے ہیں، اداروں کو دے رہے ہیں، سیاست کو دے رہے ہیں، پارٹیوں کو دے رہے ہیں، تو پھر حق والے علماء بیچ میں نہیں آئیں گے. یہ سیدھی سی بات ہے. کیوں بیچ میں آئیں گے؟ ہے نا، یہ تو فضول ہے بیچ میں آنا. حق والے علماء بیچ میں نہیں آئیں گے، وہ سائڈ میں ہو جائیں گے. اور دیکھو وہ چپ ہیں. جب تک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے تب تک حق والے علماء بیچ میں نہیں آئیں گے. دنیا جیسی بھی اپنے گزرے وہ دنیا کا معاملہ ہے نا. لیکن جو بے عمل یعنی کہ نبی نے یہ حق والے علماء کا فرمایا، جو حقیقت میں علماء ہوں گے.
ہے نا, جو اچھے علماء ہوتے ہیں وہ اچھی نصیحت ہی کرتے ہیں, اچھی بات بتاتے ہیں, حق بات بتاتے ہیں, اور قانون صرف اللہ جل جلالہ کا چلتا ہے, دنیا والوں کے قانون کے مطابق نہیں چلتے, ہے نا, نہ دنیا کے قانون کو اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کا قانون ہے تو اس کو شریعت کے مطابق, یعنی کہ شریعت منع کر رہا ہے اور وہ اسے پھر بھی شریعت میں فٹ کر رہا ہے کہ بھئی شریعت کا حکم ہے کہ بھئی دنیا فلانے کا قانون مانو. یہ غلط ہے نا, یہ تو کیا یہ گندے علماء ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے نا یہ دین کو اپنے چلاکی سے چلاتے ہیں, یہ غلط ہے نا. اگر شریعت کسی کا منع کر رہا ہے تو اس کو منع کر دے, اگر شریعت کسی کا پاس کر رہا ہے تو اس کو پاس کر دے, یعنی فیصلہ شریعت کے حساب سے چلتا ہے. لیکن یہاں کے جو 2 نمبر 14ویں صدی کے 2 نمبر علماء ہوتے ہیں یہ شریعت کو اہمیت نہیں دیتے, یہ شریعت کا نام لیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں وزیروں کو, اہمیت دیتے ہیں آرمی افسروں کو, پولیس افسروں کو, وزیروں کو, گورنروں کو, ججوں کو, ان کے قانون کو, ان کی شخصیت کو. تو یہ 2 نمبر علماء ایسے ہی تو ہوں گے, ہے نا, یہ ایسے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی جب بڑے بڑے پروفیسر ہوں, سائنسدان ہوں, سیاست دان ہوں, ڈاکٹر ہوں, یا آپس میں گتم گتی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, تو ہم بھی بیچ میں جا کے اپنا حصہ لیں, ہے نا. تو 2 نمبر ایسے ہوتے ہیں, 2 نمبر علماء ایسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی بھائی اس میں اپنا نام تو کمائیں گے نا, تو یہ نام کمانے والے ہیں, حق کی بات کرنے والے نہیں ہیں, یہ انہیں نام کمانے والے ہیں کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے, ہمارا نام ہوگا, ہے نا. تو یہ اس کو شریعت سے, دین سے نہیں ملایا جا سکتا کہ یہ دین کے علماء ہیں, ہے نا, نبی کے وارث ان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ بالکل غلط ہے, یعنی کہ ان کا جو طریقہ کار ہے نا, ان کا مقصد ہے, ان کا مشن ہے, وہ غلط ہے. تو 2 نمبر علماء کے بارے میں نبی نے فرمایا پیشن گوئی فرمایا, یعنی کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ 14ویں صدی کے علماء جو ہوں گے, بدتر علماء ہوں گے, وہ بے عمل ہوں گے, بے عمل بھی ہیں. دیکھو وہ حق کی بات نہیں کریں گے, وہ اپنا علماء کا جو لیبل ہے نا وہ اس چیز میں فٹ کریں گے, یعنی کہ حق کے خلاف ہونے کے لیے, ان کا ساتھ دینے کے لیے, اپنا نام کمانے کے لیے, اپنی عزت کمانے کے لیے حق کے خلاف کھڑے ہوں گے, کیونکہ انہی میں ان کو عزت ملے گی. جو بڑے بڑے جو ہوں گے نا, حکومت والے ہوتے ہیں, ادارے والے ہوتے ہیں, وہ تو بھائی اسی میں عزت دیں گے نا کہ ان کی واہی واہی ہوگی, ان کی طرفداری ہوگی. تو نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو 2 نمبر علماء ہوں گے وہ بے عمل ہوں گے, ان میں خود میں عمل نہیں ہوگا, انسانیت حق نہیں ہوگا, ہے نا. ان کے اندر سے وہ, یعنی کہ وہ بے عمل ہوں گے, اس میں کوئی انسانیت حق نہیں ہوگا, وہ حق کے لیے بھی نہیں کریں گے, ہے نا. اور وہ یعنی کہ دین کو اس طریقے سے چلائیں گے جیسے یعنی کہ دنیا دار چلاتے ہیں, یعنی کہ دنیا بس یہ کہ دین کا نام لیتے ہیں, شریعت کا نام لیتے ہیں, ہے نا, لیکن کام وہ پورا دنیا داری والا کریں گے, قانون بھی دنیا داری والا کریں گے, صرف بس لیبل جو ہے شریعت کا لگائیں گے, ہے نا, لیبل جو ہے وہ اپنا عالم کا لگائیں گے, لیکن فائدہ کس کا ہوگا؟ دین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ظلم زیادتی ہوگا. 2 نمبر علماء ادھر چپ ہو جائیں گے, کیونکہ نبی نے وہ بھی تو پیشن گوئیاں فرمائی ہے نا کہ بھئی ظلم ہوگا, زیادتی ہوگا, قتل و غارت ہوں گے, 101 برائی ہوگا, تو باعمل علماء چپ ہو جائیں گے, باعمل علماء چپ ہو جائیں گے, اور جو بے عمل گندے علماء ہوں گے وہ اس میں اپنا نام کمائیں گے, یعنی کہ وہ بس یہ اس چیز کو اہمیت دیں گے کہ بھئی ہماری عزت ہو رہی ہے, کیا ہماری عزت ہو رہی ہے, ہمارا کہنا مانا جا رہا ہے, بس ان کے لیے یہی کافی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا, مطلب یہ ہے کہ 2 نمبر علماء یہ اپنی عزت کمانے کے لیے اہمیت دیتے ہیں کہ بس ان کا کہنا مانو, یہ جیسا بولیں ویسا کرو, ہے نا. یہ اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی 2 نمبر علماء ایسا بھی بات رکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے وہ عالم کی بے عزتی کرنا ہوتا ہے, عالم کی بات نہیں ماننا ہے, اس کی توہین کرنا ہے, گستاخی کرنا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو 2 نمبر علماء ایسے ہی بولتے ہیں.
کہ عالم کی بےزتی کرنا، عالم کی بےزتی کرنا اور عالم کے یعنی کہ تعظیم نہ کرنا، اس کا کہنا نہیں ماننا، گستاخی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس کو دو نمبر علماء قبول ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہ کوئی گستاخی بھی کر سکتا ہے، کوئی بےزتی بھی کر سکتا ہے نا، یہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ خود انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عالم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا، انہوں نے خود اپنے نام کے ساتھ عالم کا لیبل لگایا ہوا ہے، تبھی یہ قبول نہیں کرتے کہ کوئی عالم کی گستاخی کرے، کیونکہ یہ خود عالم ہے نا۔ تو لیکن میں ایسا نہیں بولتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ حق کا ساتھ دو، کیا حق کا ساتھ دو، یہاں لیبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو لیبل لگاتے ہیں نا ان پر بھی لازم ہے وہ حق پر قائم رہے، چاہے وہ پیر ہوں، مفتی ہوں، مفسر ہوں، عالم ہوں، جو بھی ہوں، حق پر قائم رہیں۔ اور اگر کوئی گستاخی کی بات آ رہی ہے، بے ادبی کی بات آ رہی ہے، تو وہ بھی حق کے مطابق ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی پیر حق کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یعنی کہ حق کے خلاف کام کر رہا ہے، انصاف کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کے خلاف اگلا آواز اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی حق کے خلاف نہیں ہے، حق پر ہے، تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، غلط ہے، پوچھ سکتا ہے۔ جو عالم، جو پیر حق پر قائم ہے، اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو، یعنی کہ اندیشہ ہو، شک بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اندیشہ ہو کہ بھائی کیا پتا کہ یہ کوئی غلط فہمی، تو میں تو خود نہیں آ رہا، تو پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، یعنی کہ کیا وجہ ہے، پوچھ سکتا ہے۔ لیکن حق والے جو ہوتے ہیں، عالم ہوں، پیر ہوں، مفتی ہوں، فاضل ہوں یا عام شریف ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بےزتی نہیں کر سکتے، کسی کو برا نہیں ٹھہرا سکتے، گندا نہیں کر سکتے، ہے نا، بشرطیکہ کا اس کی پہچان حق سے ہو رہا ہے، لیبل سے نہیں ہو رہا، حق سے ہو رہا ہے۔ جو حق والے ہیں ان کے خلاف ان کو گندا نہیں کر سکتے، ہے نا۔ لیکن جو حق والے نہیں ہیں، حق کے خلاف جاتے ہیں، تو انہوں نے اگرچہ اپنا لیبل عالم کا لگایا ہو، مفتی کا لگایا ہو، فاضل کا لگایا ہو، پیر کا لگایا ہو، سید کا لگایا ہو، حافظ کا لگایا ہو، قاری کا لگایا ہو، حاجی کا لگایا ہو، یا ولی کا لگایا ہو، کسی کا بھی لگایا ہو، آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے، ہے نا۔ حق کی اہمیت زیادہ ہے، حق کے مقابلے میں کوئی لیبل نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نبی نے ایسا فرمایا کہ جو 2 نمبر علماء ہیں، ہے نا، جعلی علماء، تو 14ویں صدی میں یہ بے عمل ہوں گے، اور یہ یعنی کہ خود ان کے یعنی کہ دل میں، ان کے سینے میں نور نہیں ہوگا، ہے نا، یہ دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور نبی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ 2 نمبر جو علماء ہوں گے نا، تو یہ قتل نہیں ہوں گے، قتل تو ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو باعمل علماء ہیں، باعمل علماء ہیں وہ قتل ہوں گے، لیکن جو بے عمل علماء ہیں ان کے لیے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ان کی عزت پھر نہیں ہوگی، یعنی وہ حق کے خلاف کھڑے ہوں گے نا، حق کے خلاف جائیں گے، ہے نا، بے عمل ہوں گے، تو ان کو قتل تو نہیں کریں گے، لیکن ان کی عزت بھی پھر نہیں ہوگی، ہے نا، یعنی کہ وہ بدنام ہوں گے۔ بے عمل علماء 14ویں صدی میں بے عمل علماء بدنام ہوں گے، یہ نبی نے فرمایا ہے، یہ پیشن گوئی کے طور پہ فرمایا ہے نا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ بدنامی کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ انسان بدنام کرے جو بھی، بس یہ ہے اصل چیز حق کو اہمیت دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی عالم ہے وہ اپنی عزت کو اہمیت دے رہا ہے، اور
دنیا میں یعنی کہ وہ سیاست میں دخل اندازی دے رہا ہے، لیکن پھر وہ حق پر قائم بھی نہیں ہے، تو غلط ہے نا، غلط کو تو غلط کہیں گے۔ اس کے جبے وغیرہ کی وجہ سے، جبہ پہنا ہوا ہے، پگڑی پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انسان یہ تھوڑی کہے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو غلط ہے نا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کے خلاف کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا، حق کے خلاف کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بعمل علماء وہ جو دنیا سے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، اب جو چپ ہیں وہ چپ ہیں، بے عمل علماء وہ اس سیاست میں خود بھی حصے داری لے رہے ہیں، لیکن وہ اس حساب سے لے رہے ہیں، یعنی کہ اپنا گیم، دماغی گیم چلا کر وہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں شریعت کے نام سے، لیکن کیا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ کیا؟ غریب رو رہا ہے، مسکین رو رہا ہے، یتیم رو رہا ہے، بیوہ رو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، ہر طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، لوٹ ماری ہو رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، بدمعاشی ہو رہی ہے۔ تو یہ 2 نمبر علماء یہ سیاست میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیاست میں کیوں مل رہے ہیں؟ مجھے تو بھائی برا لگتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب معاشرہ خراب ہے، جب معاشرہ خراب ہے، ظلم زیادتی کا یہ غالب ہے، ظلم زیادتی غالب ہے، اور 2 نمبر علماء یہ وزیروں سے دوستی کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں اور اس کے آگے پیش آ رہے ہیں، یعنی کہ سامنے آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مجھے تو برا لگتا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی میں حسد کرتا ہوں یا میں جلتا ہوں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، عالم کا نام لیبل نہیں لگانا چاہیے، غلط ہے یہ۔ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے میں نے یعنی کہ ایک شارٹس دیکھا تھا پنجاب میں، شہر بانو نقوی صاحبہ کے معاملے میں ایک شارٹس دیکھا کہ کوئی عالم شخص ہوگا، یعنی کہ 2 نمبر عالم ہی کہوں گا، ہے نا، کوئی عالم شخص تھا، تو وہ شہر بانو نقوی صاحبہ کے پاس یعنی کہ باہر روڈ پہ یا راستے میں وہ چل رہا تھا آرام آرام سے، اور شہر بانو نقوی صاحبہ اس کے آگے ہلکا سا جھک گئی تھی، ہے نا، یونیفارم میں تھی، جھک گئی تھی، اور وہ عالم بس چل رہا تھا، خوشی خوشی چل رہا تھا، کچھ پولیس والے بھی ساتھ تھے، وہ بھی یونیفارم میں تھے۔ تو دیکھا جائے تو دیکھنے میں یہ ایک عام شارٹس ہے، یعنی کہ ایک عام شارٹس ہے بنانے میں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو جب ملک میں حالات خراب ہے، تباہی ہے، ظلم ہے، ہر طریقے سے برائی ہے، اور یہ اگر کوئی عالم کے روپ میں، اگر کوئی عالم کے روپ میں ایسے افسروں سے ملے گا، غلط ہے نا، کیوں مل رہا ہے؟ نہیں ملے، ہے نا، اگلے سمجھتے ہیں کہ مجھے برا لگتا ہے، برا تو لگے گا، نہیں ملے، وزیروں سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ ان کے ملنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف یہ سمجھتے ہیں بھائی ہماری عزت ہونی چاہیے، ہماری عزت ہوگی تو بس یہی کافی ہے، ہم سپورٹ کریں گے، ہمارے آگے بس جھکے ہونا چاہیے، ہمارا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ غلط ہے بھائی، جب حق کا فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کا ذاتی فائدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے نا۔ اور میں تو بھائی شہر بانوں کو بھی بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں، ہے نا، وہ اگر اس طریقے سے وہ اس چیز میں یعنی کہ حق کو اہمیت نہیں دیتی ہے، اس نے بس ایک بات رکھا ہے کہ اس کا ایسا درجہ ہوتا ہے تو اس کا یوں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اپنے درجے کے حساب سے، کوئی اس کا درجہ نہیں ہے، اس کو اگر اس کے ابو نے ایسا تلقین کر دیا وہ اس تلقین کے مطابق چل رہی ہے، خود تو بھلے ظاہری طور پر اچھا کام کر رہی ہے نا، لیکن دوسرے کے اوپر بھی تو بات آتی ہے نا، دوسرے کے آگے وہ کیسے پیش آ رہی ہے نا، تو ایسے جھکنا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے بالکل بھی، یعنی بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے یہ۔
ہے نا. اگر کوئی عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، جو بھی پیر ہو، اس سے اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا ہوا ہے، اور پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق رہے، ہے نا. سیدھی سی بات ہے. یہ وزیروں سے ملنا، یہ افسروں سے ملنا، اور یہ سیاستدانوں سے ملنا، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ سمجھیں تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے نا. نبی نے آپ کو، یہ جو 2 نمبر علماء ہوتا ہے نا، یہ اس میں اپنے مفاد کے لیے بات رکھتے ہیں کہ بھائی نبی نے بھی تو ایسے ملے تھے، صحابہ کرام بھی ملے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں ملے تھے. وہ حق کی پاسداری کرتے تھے، وہ اپنے حق کو اہمیت دیتے تھے، ہے نا. وہ اپنے کام کو اہمیت دیتے تھے. کام یعنی کہ حق کا کام، انصاف کو اہمیت دیتے تھے، اور یہ اپنی عزت کو اہمیت دیتے ہیں. دونوں میں فرق ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ تم آدھی چیز نبی کی بات پکڑ لو اور آدھا مقصد تم اپنا رکھ لو، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا. تو یہ جو ملتے ہیں وزیر وغیرہ یا گورنر ملتے ہیں یا پولیس افسران ملتے ہیں یا ایسے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو، حالانکہ جو ایسی شخصیت ہوتے ہیں بھائی، جو وزیر ہو، گورنر ہو، ایم پی ہو، افسر ہو، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ حق پر قائم رہے، کوئی یہ استثنا نہیں ہے. لیکن جو دوسرے ہیں علماء وغیرہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان پہ علماء کا لیبل ہے. وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے میں نے یہ شارٹس دیکھا ہے نا، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، تو ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ شارٹس میں یعنی کہ اپنے اس ویڈیو کے پن کوڈ میں بھی ڈال سکتا ہوں، ہے نا. یعنی کہ کمنٹس میں پن بھی کر سکتا ہوں، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ پن بھی کر سکتا ہوں، ہے نا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حق پر قائم رہنا لازم ہے نا. اور کوئی بھی عالم ہو، یعنی کہ 2 نمبر عالم ہوتے ہیں نا، ان کے آگے جھکنا یہ بالکل غلط ہے نا. حق پر قائم رہیں، اور یہ جھکنے سے یہ بہت بڑا اپنا فائدہ نکالتے ہیں، یہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، ہے نا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ حق، مکمل حق پر قائم رہو. آدھا حق کی بات نہیں ہے، میں آدھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا. اور دوسرا جو ہوتا ہے، جیسے 2 نمبر علماء ہوتے ہیں، وہ تو بس اسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی ہماری عزت ہو، ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ راستے میں روڈ پہ، جہاں پر مثال کے طور پہ شہر بانو نقوی صاحبہ سول میں ہوتی، مثال کے طور پہ سول میں ہوتی، اپنے گھر میں ہوتی، باہر ہوتی، دفتر میں ہوتی، کہیں بھی ہوتی، یعنی کہ خاص کر باہر کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. باہر کا اس لیے کیونکہ وہ نظر آنے والا مقام ہے، جیسے روڈ ہے، سڑک ہے نا. اگر سول میں ہوتی، اور سول میں اگر وہ جو مولوی بندہ جو ہے وہ سول میں ملتا نا، تو پھر مجھے برا نہیں لگتا. بھلے شہر بانو صاحبہ وہ افسر ہے، ان سے مل رہا ہے، کوئی وہ اعتراض کی بات نہیں ہے نا. یونیفارم میں مل رہا ہے اور غیر ضروری مل رہا ہے، کوئی کیس تو نہیں لے کر آیا نا، کوئی کیس نہیں لے کر آیا، کیوں مل رہا ہے؟ غلط ہے نا. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جو 2 نمبر مولوی ہے وہ مجھے صحیح سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے، لیکن اس کے کردار کو دیکھ کر میں نے اس کے اس کردار پر بھی اٹیک کیا ہے نا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے کردار اپناتا ہے تو اس کا میرے بارے میں کیا رائے ہو سکتا ہے نا. غلط انسان اچھے کو صحیح نہیں سمجھ سکتا، ہے نا. تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب اس کے ایسے کردار ہیں، اس طریقے سے اس کا ذہن ہے، مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ مجھے کیوں اچھا سمجھے گا، کیوں صحیح سمجھے گا، ہے نا. وہ تو مجھے یہ نہیں کہ وہ اس ویڈیو کی وجہ سے وہ میرے خلاف بول سکتا ہے یا مجھے برا سمجھ سکتا ہے، یہ نہیں. وہ پہلے سے ہی مجھے صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اس کا کردار ایسا ہے، غلط کام کرتا ہے، حق کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے نا. تو
اگر مثال کے طور پہ یہ کیسز، کوئی کیس لے کر آتا، پھر ایک بات ایک سمجھ میں آتا، بھائی کیس لے کر کوئی بھی جا سکتا ہے، عام انسان ہے یا کوئی بھی ہے، کیس لے کر جانا یہ ایک وجہ ہوتا ہے نا، اور ایک کیس لے کر جانا وجہ ہوتا ہے، اور دوسرا اگر ویسے ہی اگر مل رہے ہیں تو پھر دفتر میں مل لے، ہے نا، دفتر میں مل لے، اس طریقے سے کوئی بھی آ کے مل سکتا ہے، گھر کا فرد بھی مل سکتا ہے، انسان ہے، لینا دینا ہوتا ہے، کھانا پینا یعنی کہ وہ بھی دینا ہوتا ہے، اور گھر میں بھی مل سکتا ہے، کوئی کام ہے بھائی پولیس افسر ہے، اس سے گھر پہ بھی مل سکتا ہے، اس کا میاں بھی ہوگا، گھر کے دوسرے فرد بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، لیکن اس کا کام ہے، تو یعنی کہ شہر بانو صاحبہ ایک افسر ہے تو اس سے مل سکتا ہے، اس موضوع پر مل سکتا ہے نا، اس موضوع پر مل سکتا ہے، لیکن راستے میں ایسے بلا وجہ ملنا، اور وہ بھی اس صورت میں ملنا، یعنی کہ بلا وجہ ملنا، دوسرے پولیس والوں کے بیچ میں ملنا، یونیفارم کے بیچ میں ملنا، یعنی وہ یونیفارم پہنے ہوئے ہیں اور پھر ان سے ملنا، یہ تو غلط ہے نا۔ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنی بات بتاؤں، میرے سامنے اگر مثال کے طور پہ 10 پولیس والے ہوں، اس میں ایک بیچ میں ایک SHO بھی موجود ہوگا، وہ یونیفارم میں ہے، یونیفارم میں لوگوں کے بیچ میں، یعنی کہ روڈ پہ سڑکوں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کے بیچ میں کیوں جاؤں گا؟ اگرچہ وہ SHO اگر میرا دوست بھی ہوگا تب بھی میں اس کے بیچ میں نہیں جاؤں گا، ہے نا، میرا تو کام نہیں ہے نا، وہ تو بھائی ایک یونیفارم میں اپنی جگہ پر موجود ہے، تو میں تو بھائی ان کے بیچ میں نہیں جاؤں گا، ہے نا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کے کام میں، یعنی کہ اپنی میں اس طریقے سے واہی نہیں کرتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی کیس ہے، ہو سکتا ہے بھائی انسان کو معاملہ ہو، کام ہونا ایک الگ کیٹیگری ہے۔ مثال کے طور پہ میرے کو کسی SHO سے کوئی کام ہے، مثال کے طور کوئی بھی کام ہے، پرسنل کام ہے، تو میں اس کے گھر پہ جا سکتا ہوں، اس کے گھر پہ جا سکتا ہوں، یا وہ ڈیوٹی پہ، مطلب یہ ہے کہ دفتر میں، اس کے دفتر میں جا سکتا ہوں، وہ چوکی پہ، اس کی چوکی میں جا سکتا ہوں، یعنی کہ ایسی جگہ میں انسان جا سکتا ہے، پارک میں جا سکتا ہے، لوگوں کے بیچ میں نہیں، یعنی کہ وہ بھی سول میں۔ اگر مثال کے طور پہ ڈیوٹی پہ، مثال کے طور پہ تھانے میں ہے، تو تھانے میں اگرچہ وہ افسر وردی میں، وہ الگ بات ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ تھانے میں کوئی بھی جا سکتا ہے، تھانے میں اگر وہ وردی میں ہے تو اس سے مل سکتے ہیں، گھر پہ وہ سول میں ہے تو اس سے بھی مل سکتے ہیں، گھر کے باہر ہے یا نہیں ہے تو انسان وہ اس سے مل سکتے ہیں، وردی میں ہو یا وردی سے سول میں ہو، اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ تھانے میں وردی میں ہو، وردی سے سول میں ہو، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، انسان مل سکتا ہے، باہر سول میں ہو تو اس سے مل سکتا ہے، وردی میں ہوگا تو اکیلے میں ہو اس سے بھی مل سکتا ہے نا۔ لیکن اگر 10 پولیس والے اس کے ارد گرد موجود ہیں تو اس سے تو ملنے کا کام ہی نہیں ہے، ہاں اس سے اس صورت میں مل سکتے ہیں، اگر 10 پولیس والے بیچ میں موجود ہیں اس سے اس صورت میں مل سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں شہر بانو سے میں ملنے گیا، مجھے شہر بانو صاحبہ نہ گھر میں مل رہی ہے، نہ دفتر میں مل رہی ہے، نہ کہیں اکیلے میں کوئی موقع مل رہا ہے ملنے کا، اتفاق سے وہ مجھے نظر آ گئی ہے 10 پولیس والوں کے بیچ میں، اتفاق کی بات ہے کہ مجھے دوسری جگہ نہیں مل رہی ہے، مجھے حالانکہ میں ملنے کا کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ مجھے اگر مثال کے طور پر 10 پولیس والوں کے بیچ میں مل گئے تو میں ادھر بھی جا کے مل لیا، وہ ایک مجبوری کہلائے گا، یہ شوق نہیں ہے، یہ ایک مجبوری کہلائے گا، کیونکہ جب ادھر بھی نہیں ملا تو پھر انسان یہی بولے گا نا کہ کہیں بھی بس نظر آ جائے بس مل لوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب شہر بانو صاحبہ وہ اپنے اسٹیشن میں موجود ہوں گی تو باہر ملنے کا کام ہی نہیں ہے، انسان اسٹیشن میں جا کے ملے، لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، ہے نا۔ اسٹیشن میں بھلے پولیس والے دیکھیں وہ الگ معاملہ ہے نا، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن باہر کے لوگ دیکھیں گے یہ الگ معاملہ ہے، یہ جو کیمرے کے سامنے اس طریقے سے عزت کرتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔
تو یہ بالکل غلط ہے بھائی. اس کے بدلے میں یہی کہتا ہوں وہ جو دوسرا انسان ہے اس کو بھی حق پر قائم رہنا چاہیے اور شہربان و صاحبہ کو بھی حق پر قائم رہنا چاہیے, ہے نا. لوگوں کے سامنے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ انسان گھر پہ ملتا ہے یا اسٹیشن میں ملتا ہے, باہر ملتا ہے تو اکیلے میں مل لیتا ہے. اگر چند دوست ہیں وہ سول میں تو ان کے بیچ میں بھی مل سکتا ہے. 10 دوست ہیں لیکن وہ سول میں تو ان سے بھی مل سکتا ہے. یونیفارم میں نہیں ملنا چاہیے, ہے نا. یونیفارم میں اکیلے ہوں تو ملنا الگ بات ہے, مگر یہ ہے کہ اپنے جو ارد گرد کے جو اتنے جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے, جیسے پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور 10 پولیس والے اور بھی کھڑے ہوئے ارد گرد چلے رہے, اور شہربان اور صاحبہ اس کے بیچ میں یعنی کہ جیسے جھک کے چل رہی ہے, اس جو 2 نمبر عالم ہے اس کے آگے جھک کے چل رہی ہے اور وہ چوڑے ہو کر چل رہا ہے خوش ہو کر, یہ غلط ہے نا. تو یہاں پہ انسان کو یہ چاہیے انسان حق پر قائم رہے, ہے نا. انصاف کے خلاف نہیں جائے, ہے نا. کسی کی بےزتی نہیں کرے, یہ نہ اپنی بےزتی کروائے. بھائی عزت سے ملتا ہے, عزت در حقیقت دل میں ہوتی ہے, اخلاص میں ہوتا ہے. یہ جھکنے مکنے اور یہ لوگوں کو دکھانے والا نہیں ہوتا, ہے نا. باقی یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو غرور بنائے, تکبر بنائے, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے نا. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. اور بس میں اس طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے جو 2 نمبر علماء ہوتے ہیں نا, جو اپنی عزت بنانے کے لیے کرتے, حق پر قائم نہیں رہتے دنیا میں. یعنی کہ ملک میں, یہ ملک کے ہیں نا, ملک ستا کے ہیں, تو ملک کی میں بات کرتا ہوں. ملک میں اتنی خرابی ہے, تباہی ہے, یہ اس معاملے میں حق کا ساتھ نہیں دیتے, ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں, یہ یا وزیروں سے ان کا تعلق ہوگا, وزیروں سے تعلق ہوگا, گورنر سے تعلق ہوگا, ہے, یا آرمی افسروں سے تعلق ہوگا, پولیس افسروں سے تعلق ہوگا, سیاست دانوں سے تعلق ہوگا. تو یہ دیکھو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عالم یا علامہ نام رکھا ہوا ہے اور یہ تعلقات ایسے بنا رہے ہیں, ہے نا. تو بھائی یہ سیدھی سی بات ہے, یہ غلط ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے نا. تو شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی کہ کوئی اس لیبل کا, یعنی کہ لیبل اس عالم لیبل کا ہو یا پیر لیبل کا ہو اور وہ غیر ضروری طور پر کسی پولیس والے سے ملے, یونیفارم میں ملے, لوگوں کے سامنے ملے, ہے نا. اور یعنی کہ غیر ضروری اپنی عزت لینے کے لیے ملے. کمانا تو عزت کمانا ایک الگ بات ہے, لیکن عزت لینے کے لیے بھی ملے گا یہ بھی غلط ہے نا. عزت لینے کے لیے بھی ملے یہ بھی غلط ہے. ہاں اگر مثال کے طور پہ کام ہے, کام سمجھ میں آتا ہے, کام سمجھ میں آتا ہے, کام تو کام ہوتا ہے نا, وہ تو کسی کا بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن کام کی جگہ پر ہوتا ہے نا. اسٹیشن میں جا کر ملے, ہے نا, اسٹیشن میں ملے, اسٹیشن میں بھائی مل جائے گی, کسی وقت نہیں ملے گی تو دوسرے وقت میں مل جائے گی. راستے میں اتفاق سے نظر آ جائے, راستے میں مل لے ہیں, ایسے دوسرے بھی. یعنی کہ اس چیز کا شو نہیں کرنا, یعنی یہ اس چیز کا یعنی کہ جو ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ جیسے ایشو بنانا, یہ بدماشیاں بنانا کہ بھائی ہمارا اس سے تعلق بھلے ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے ملنا ظاہر کرنا یہ غلط ہے. تعلق کوئی کسی کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس طریقے سے شو کرنا یہ اچھے عالم جو ہوتے ہیں نا ان کی نشانی نہیں ہے نا, کہ جو اس طریقے سے پیش آتے ہیں. تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی حق پر قائم رہنا چاہیے, اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. حق پر قائم رہنے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے. انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ بھائی اس کا یہ لیبل ہے یا اس کا یہ حلیہ ہے تو اس کو یعنی کہ حق سے استثناء مل گیا, یعنی کہ وہ اس پر انصاف لازم نہیں ہے, وہ ظلم کر سکتا ہے, وہ برائی کر سکتا ہے,
اس کے لیے گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب جیسے میرے یوٹیوب کا، میں یوٹیوب شارٹس بناتا ہوں، ہے نا، یوٹیوب شارٹس بناتا ہوں، اس میں یہ بھی یعنی کہ میں یہ کام کروں گا، ہے نا۔ تو میں یوٹیوب ویڈیو بھی بناتا ہوں، ہے نا۔ یوٹیوب ویڈیو میں نے 17 نمبر تک، 1 سے لے کر 17 تک تو بنا لیا۔ یہ میرا ویڈیو ہے یوٹیوب یعنی کہ ویڈیو نمبر 18 ہوگا یہ والا۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ بات میں کر رہا تھا یعنی کہ موضوع جب میرا اب ہو گیا، یہ جو 2 نمبر علماء ہے ان کا موضوع یہ ختم ہو گیا، اب میں اسی موضوع پر آ رہا ہوں کہ جو وقت کا فرعون، اس کی فوج، اس کی پولیس، ہے نا۔ وقت کا فرعون، اس کی فوج اور اس کی پولیس، اگر کوئی یعنی کہ یہ اتنی تباہی پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یا آپ یعنی کہ میرے ویڈیو نمبر 17 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، ویڈیو نمبر 17 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوگا ویڈیو نمبر 18، یہ والا ہوگا ویڈیو نمبر 18۔ اس سے پہلے والا جو ہے نا وہ ویڈیو نمبر 17 ہے، اور یہ ویڈیو نمبر 17 کا بقیہ خلاصہ ہے نا۔ تو آپ ویڈیو نمبر 17 کو بھی دیکھیں، تو اس میں وہ پورا آپ دیکھیں گے نا، پھر آپ یہ والی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ تو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وقت کا فرعون ہے اور اس کی فوج، اس کی پولیس غلط کام کرتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یعنی کہ اتنے ساری برائیاں کرتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی بھائی ہر کوئی اپنی جان کو اہمیت دے گا، ہے نا۔ کشمیری لوگ ہوں، سندھی لوگ ہوں، بلوچی لوگ ہوں، پنجابی لوگ ہوں، پٹھان ہوں یا دوسری قومیں ہوں، بھائی ہر کوئی، میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ کسی کو قوم کی وجہ سے، رنگ نسل کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے کسی کے ساتھ انصاف کے خلاف نہیں جا سکتے، یعنی کہ انصاف کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہے کہ وقت کا فرعون جو ہے، اس کے جو فوج ہے یا اس کی پولیس ہے، وقت کا فرعون، اس کی فوج، اس کی پولیس، یہ دنگے فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، جلاؤ گھیراؤ کریں گے، تو انہیں کوئی بھی قتل کر دے گا، کوئی بھی قتل کر دے گا تو یہ گناہ نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ایک جہاد ہے۔ بھائی حق پر قائم رہنا سب پر لازم ہے، تو وہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا، شریف لوگ ہیں، ہے نا۔ تو شریف لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریف لوگوں کو کوئی زخمی کر دے گا تو وہ کچھ بھی نہیں بولے گا، ہے نا۔ شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شریف کا سر پھاڑ دے گا تو شریف چپ کر کے اپنے گھر میں چلا جائے گا۔ شریف کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شریف کے بیوی بچوں کو کوئی مار دے گا تو وہ اسے معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا، ہے نا۔ یہ شریف کی یہ مطلب نہیں ہے نا۔ تو شریف کو شریف سمجھ کر اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کنکر نہیں مارنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دہشت گردی نہیں پھیلانا چاہیے، قتل و غارت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، نہ اس کا مال ہڑپنا چاہیے، نہ اس کا بدنامی کرنا چاہیے، بھئی اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ لیکن وقت کا جو فرعون ہے، چونکہ یہ وقت کا فرعون ہے، یہ اس کی فوج ہے، اس کے سربراہی میں ہے نا۔ وقت کا فرعون جو ہوتا ہے اس کے سربراہی میں ہوتے ہیں، وقت کا فرعون ہوتا ہے اس کے سربراہی میں ہوتے ہیں ماتحت، یعنی کہ اس کے سربراہی میں، یعنی کہ وقت کا فرعون خود سربراہ ہے نا، اس کے سربراہی میں ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کو کوئی بھی قتل کر دیتے ہیں، آرمی کے لیے بات بتا رہے ہیں، ہے نا، کوئی بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی وقت کا جو فرعون ہے، اس کا جو لشکر ہے نا، اس کو یہ واجب القتل ہوتے ہے نا، کیونکہ فرعون کی فوج ہے، فرعون کی فوج جو ہوتی ہے یہ واجب القتل ہوتا ہے نا۔ تو اور ان کے اندر ایمانداری، مخلصی یہ آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ بھائی فرعون کے ماتحت ہے،
ہے نا، جو فرعون کے ماتحت ہیں، ان کے اندر ایمانداری، مخلصی، حق، خلوص، ہے نا، ایمان، یہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فرعون کے ماتحت ہے، فرعون کی سربراہی میں چلتے ہیں، اس میں اپنا گھمنڈ سمجھتے ہیں، اپنا فخر سمجھتے ہیں، تو یہ ایمان سے خارج ہے نا، کیونکہ اتنا کچھ وہ جانتے ہیں، وقت کے فرعون کے ماتحت چلتے ہیں، تو یہ ایمان سے خارج ہے، اگرچہ یہ اللہ جل جلالہ کو مانے، ہے نا، اللہ جل جلالہ کو تو فرعون بھی مانتا تھا، وہ خود ایک فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے وہ اللہ جل جلالہ کو مانتا تھا، اللہ جل جلالہ بھی فرعون کی بات مانتا تھا، یہ نہیں کہ اللہ جل جلالہ نہیں مانتا تھا، اللہ جل جلالہ فرعون کا بہت کہنا مانتا تھا، یہ بھی فرعون ویسا ہی ہے، اللہ جل جلالہ اس فرعون کا بھی کہنا مانتا ہے نا، اس کو آزادی دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ جل جلالہ اس کو بھی اہمیت دیتا ہے، لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون، اس کو بھی اللہ جل جلالہ اہمیت دیتا تھا، یعنی کہ اس کو بھی بات مانتا تھا، اہمیت نہیں، بات مانتا تھا، وہ اللہ جل جلالہ سے کہتا تھا تو اللہ جل جلالہ اس کا کہنا مان لیتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون بولتا تھا بھئی میں موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو رد کر کے خود بڑا بنوں گا، اپنی عزت کماؤں گا، ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ کے نام سے رہوں گا، دنیا کو اپنی طرف راغب کروں گا، میرا نام ہوگا، میری سلطنت ہوگی، ہے نا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو، بس وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا، اللہ جل جلالہ کو مانتا تھا، اللہ جل جلالہ کے آگے عاجز آتا تھا، ہے نا، سجدہ کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے، یعنی کہ صحیح کی جیسے لگی ہوتی ہے نا، جیسے لڑائی ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کا اصل میں فرعون کا اختلاف ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جبکہ اللہ جل جلالہ سے تعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی اللہ جل جلالہ سے تھا، اور فرعون کا تعلق بھی اللہ جل جلالہ سے تھا، لیکن فرعون کا جو دشمنی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو وقت کا فرعون ہوتا ہے، وقت کا فرعون یہ بھی اللہ جل جلالہ کو اہمیت دے گا، اللہ جل جلالہ بھی وقت کا فرعون کو، یعنی کہ اس کو آزادی دے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ وقت کا فرعون یہ سمجھ جاتا ہے، بہت تیز ہے، یہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میں اپنے طریقے سے بات کر رہا ہوں، تو وقت کا فرعون جو ہے نا، یہ میری باتوں میں نہیں آ سکتا، ہے نا، یہ میری باتوں میں نہیں آئے گا، لیکن یہ میری باتوں کو اپنے اوپر رکھ کے، یعنی کہ اپنے اوپر رکھے گا، یعنی کہ جیسی باتیں میں بولتا ہوں، جیسا پس منظر وہ اپنے اوپر رکھے گا، یعنی کہ وہ اللہ جل جلالہ کے زیادہ قریب ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو زیادہ مقرب ٹھہرائے گا، لیکن میری بات نہیں مانے گا، یعنی کہ میری ذات کو نہیں مانے گا، میری ذات کے خلاف ہوگا، ہے نا، لیکن بات جو ہے، بات کو وہ اپنے اوپر فٹ کرے گا، کہ وہی چیز وہ اپنے اوپر فٹ کر کے دوسرے کا اپنی طرف کرے گا، اپنا درجہ بڑھائے گا اور مجھ سے آگے نکل جائے گا، ہے نا، یہاں پہ مقابلے کی کہیں بات نہیں ہوتی، انسان حق پر قائم ہو بس، لیکن وہ تو بھائی اب مجھے گرائے گا، نیچے کرے گا، لیکن خیر جو بھی ہے، وقت فرعون کا تو میں بھی، یعنی کہ سکون سے، یعنی کہ آزادی، یعنی کہ ہوتا ہے نا جیسے معاف کر دینا، یہ تو میں نہیں کروں گا، ہے نا، اس کو بھی سزا ملے گی، اچھے طریقے سے سزا ملے گی، ہے، لیکن میں اب یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو وقت کا فرعون، اس وقت کا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت کا فرعون،
ہے نا, دونوں بالکل سیم ٹو سیم ایک ہی ہے, سوئی کا نقطہ برابر بھی فرق نہیں ہے نا. تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل پہ ہے نا, تو عائشہ بوٹ نامی ایک پولیس والی ہے, اس نے بھی یعنی کہ جادو عمل کیا ہے کہ میرا یعنی کہ یوٹیوب چینل صحیح نہیں چلے, ہے نا. اس میں یعنی کہ رکاوٹیں ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو وقت کا فرعون ہے نا, وہ واجب القتل ہے نا, واجب القتل ہے بھائی. وہ فرعون کا ساتھ دیتے ہیں, فرعون کی تابع داری میں ہیں, فرعون کے ماتحت ہیں, یہی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ واجب القتل ہے نا. کیونکہ فرعون کی تابع داری میں کوئی قرآن کی آیت بھی کوئی پڑھ کے سنائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. فرعون کے تابع داری میں کوئی قرآن بھی آیت بھی پڑھ کر سنائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم. تو میں یہ ویڈیو اختتام کرتا ہوں. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور میرے ویڈیو کو لائک کریں, اور میرے پورے یعنی کہ ویڈیو کو سمجھیں. اوکے, السلام علیکم.